बंजर ज़मीन को उसने सैराब किया है, दिल ने तसल्ली है पाई, होंठों पे अब ये सदा है, जी उठा है, हम सब का मसीहा जी उठा है। मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाज़रीन की सलामती हो। अजीज़ों, एक मरतबा फिर एक बहुत ही बाबरकत एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आप सबको ईद क़यामतुल मसीह की ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड जो कि ईस्टर स्पेशल एपिसोड है आप सबके लिए कसरत से बरकत का बाइस भी बनेगा, क्योंकि आज का जो मौजू है वो है ज़िंदा उम्मीद। और मैं समझती हूँ कि ये मौजू उन लोगों के लिए है जो कि अभी तक ना उम्मीदी का शिकार हैं, ना या ज़िंदगी के किसी भी हालात में अपने आप में ना उम्मीदी फील करते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को मदऊ किया है ताकि हम उनसे मिलकर कलाम मुक़द्दस की इन बातों को और यीशु मसीह की ज़िंदा उम्मीद के बारे में सीखें। सबसे पहले तो बिशप साहब, थैंक यू सो मच, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यीशु मसीह का जी उठना हमें किस तरह से नए सिरे से पैदा होने में मुआवनत करता है, और इसी के साथ मैं एक हवाला भी पढ़ना चाहूँगी जो कि पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत तक यूं मरकूम है। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पैंतूस, गलतिया, कुब्दिकिया, आसिया और बुथूनिया में जा बजा रहते हैं, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्मबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगज़ीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सो बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का जी उठना हमें किस तरह से नए सिरे से पैदा होने में मुआवनत करता है, और इसी तरह से चौथी आयत में मरकूम है गैर फ़ानी, बेदाग और लाजवाल मिरास, इसका मफ़हूम बयान कीजिए। इससे पेशतर कि मैं इन आयात के बारे में वजाहत करूं, मैं मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब पहली आयत में मरकूम है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा बोंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जो मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह का जी उठना ये कोई हादसाती तौर पर नहीं, तो मसीह ने अपनी मसलूबियत से पहले अपने शागिर्दों को बारहा कहा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और अब फरिश्ता उन औरतों को यही बयान करता है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में मसीह के जी उठने की बाबत देखें, तो अब हम पतरस पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पंतुस, गलतिया, कुप्तकिया, आसिया, बुतनिया में जा बजा रहते हैं, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक
روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے زندہ امید حاصل ہوئی ہے، اور اسی طرح ہم اس میں جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے خاندان کے لوگ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ رومیو اب نئے سرے سے پیدا ہونا، جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے۔ رومیو چھٹے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اب یسوع کے زندہ ہونے سے ہمیں نئی زندگی میں چلنے کی امید پیدا ہوئی، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور وہ زندہ ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، تو جب اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، ابدالآباد زندہ ہے، تو پھر ہماری زندگی میں نا امیدی جاتی رہتی ہے اور ہم زندہ امید پاتے ہیں۔ اور اسی بات کو پطرس رسول بیان کرتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو کہ مختلف مقامات پر ہیں، اور ان مسافروں کے نام پنتس، گلتیہ، قبطیہ، آسیہ اور بطونیہ میں جا بجا رہتے ہیں۔ اب یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے تمام دنیا کے لیے زندہ امید پیدا، جو مختلف ممالک میں اور کرۂ ارض کے مختلف خطے پر رہتے ہیں، ان سب کے لیے یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے اور زندہ ہونے سے اور ابدالآباد زندہ رہنے سے اب ان کے لیے امید ہے۔ اور وہ امید یہ ہے کہ وہ بھی جب خداوند یسوع میں زندگی گزاریں گے، نئے سرے سے پیدا ہوں گے، نئے سرے سے، اور نئے سرے کے ہم کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھیں، یوحنا کی انجیل 3 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کے ایک سردار تھا، اسے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے اس سے جواب، میں 3 آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، یوحنا کی انجیل 3 باب 3 آیت۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اب نئے سرے سے پیدا، اب نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بپتسمے میں مسیح کے موت، اس کے دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے، تینوں ہم عوامل کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے، اور پھر اسے دفن کرنے کی ضرورت ہے،
جیسے کوئی شخص مر گیا تو ڈیڈ باڈی کو دفن کرتے ہیں، تو اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے وہ گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے، اب اسے دفن کرنا ہے، تو جب پانی کے اندر اس کا بدن جاتا ہے سطح آب سے نیچے تو وہ دفن ہوتا ہے۔ اور جس طرح مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو جب وہ پانی سے باہر نکلتا ہے تو وہ نئی زندگی میں ہے، نئے سرے سے پیدا ہو گیا۔ اور یہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے، جیسے ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پانی اور روح سے، تو خدا کا روح اس کو نئی تخلیق بخشتا ہے، اور پانی کے اندر ہی ان چند سیکنڈز میں اس کی شخصیت یعنی فارمیشن ہوتی ہے، اس کی نئی شخصیت۔ اور پھر جب وہ بیپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلتا ہے تو جیسے مسیح قبر سے باہر آیا، تو پھر اس کی زندگی یہاں بڑا خوبصورت پہلو ہے، مشابہت ہے مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کی، کہ وہ بھی مسیح کے ساتھ جی اٹھتے ہیں، اور پھر جس طرح مسیح باپ کے ساتھ ہے، باپ کے پاس ہے، اسی طرح وہ بھی خدا کی حضوری میں اور اس کی رفاقت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے زندہ امید حاصل ہے، اور یہ امید نوع انسان کو یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے حاصل ہوئی ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا نیکودیمس کے حوالے سے، وہ بھی نئے سرے کو نہیں سمجھ سکا، بے شک عالم ہے، تو خدا کے روح کے بغیر نئے سرے سے پیدا ہونے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب مسیح کے جی اٹھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر ہم توبہ کرتے، بیپتسمہ لیتے، تو ہم نئی زندگی میں مسیح کے ساتھ رفاقت، خدا باپ کے ساتھ رفاقت، اور روح القدس کی معموری اور روح القدس سے ہم تقویت پاتے ہیں، تاکہ اپنے خدا کے ساتھ جو زندہ ہے، جو موت اور قبر پر فاتح ہے، اور ہمیں زندہ امید مسیح کے جی اٹھنے سے حاصل ہوئی ہے۔ تو مسیح یسوع کا جی اٹھنا یہ نوع انسان کو زندہ امید دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح کا زندہ ہونا دیگر لوگوں سے جنہیں خداوند یسوع مسیح نے خود زندہ کیا کس طرح سے مختلف ہے، اور روز عدالت میں یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں یہ کس طرح سے معلومات فراہم کرنے میں اور ایمان میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور بائبل میں اور لوگ جو مسیح یسوع کے جی اٹھنے سے پہلے جی اٹھے ہیں، اگر ہم ان کا تقابل کریں تو بہت فرق ہے۔ جن کو یسوع مسیح نے خود زندہ کیا، جی۔ اور جیسے مثال کے طور پر ایلیا کے وسیلہ سے لڑکا زندہ ہوا ہے، الیشا کے وسیلہ سے زندہ ہوا ہے، یسوع نے نائن شہر کی بیوہ کے لڑکے کو زندہ کیا ہے، یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے کہ لازر کو یسوع نے زندہ کیا۔ اب ان کو زندہ کیا گیا، اور جب وہ زندہ ہوئے اس کے بعد دوبارہ مر گئے، لیکن اس کے برعکس یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور ابدالآباد زندہ ہے۔ تو اس میں بڑا ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ انسان کے لیے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے زندہ امید ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی کیا ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے ہمیشہ کی زندگی کی وضاحت و صراحت ہوئی کہ زندگی یہ نہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھے اور پھر مر گئے، جیسے لازر دوبارہ مر گیا، اور بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے وہ کفن سمیت باہر آیا ہے، اور کفن سمیت آنا یہ ہے کہ وہ پھر مرے گا۔ لیکن یسوع
کفن اس کا قبر میں ہی ہے. بالکل. تو اس کے معنی ہے کہ پھر دوبارہ وہ نہ مرے گا اور نہ وہ کفن اس کے تن پر ہوگا، بلکہ وہ جی اٹھا ہے اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور یہ ہمارے لیے ابدی زندگی کے لیے زندہ امید ہے کہ جس طرح مسیح زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسی طرح وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ جو مسیح یسوع کے خون سے دھلے ہیں اور مسیح یسوع کے اس زندہ ہونے کی زندہ امید میں اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اسی طرح پھر روز عدالت کہ وہ جو اس دنیا میں یسوع مسیح کے تابع ہیں، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان کے کاموں کو، کیونکہ وہ وہی کچھ کریں گے جو زندہ مسیح کرتا ہے اور جو زندہ مسیح نے انہیں درس دیا ہے، تعلیم دی ہے، اور مسیح کی تعلیمات پر اور بائبل مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. تو خدا کے بیٹے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کا کانسیپٹ واضح ہوا. اور اسی طرح جو اس کو اپنے شخص نجات دہندہ، اپنے منجی اور اپنی زندگی کا مالک جانتے ہیں، ان کے لیے ابدی زندگی ہے. ان کے لیے ابدی زندگی ہے. سو بشپ صاحب، جس طرح سے آج کا ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے زندہ امید. سو یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر انسان کے لیے، ہر ایک نسل انسان کے لیے زندہ امید پیدا کر دی. لیکن آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی حالات زندگی کے باعث بہت زیادہ نا امید ہو چکے ہیں یا ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو کہ زندہ امید ہے، کس طرح سے ان کی اس حالات میں ہیلپ کر سکتا ہے؟ وہ لوگ جو نا امید ہیں اور نا امیدی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہوپ لیسنس میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یسوع کا جی اٹھنا انہیں زندہ امید بخشتا ہے. اور میں اپنی مثال دوں گا. 1995 میں مجھے اسکن کینسر ہوا اور ڈاکٹرز کا خیال تھا میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہوں گا. اب اس سے نا امیدی کہ میں تو اب زندہ رہ ہی نہیں سکتا. لیکن پھر مسیح کے زندہ ہونے سے مجھے زندگی کی امید ہوئی اور میں نے سوچا یسوع میں قدرت ہے اور وہ زندہ ہے. اس نے لازر کو زندہ کیا تو وہ مجھے بھی زندگی بخش سکتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. تو اس بات نے میری ہوپ لیسنس کو ختم کیا اور ایک زندہ امید مجھ میں پیدا کی کہ وہ زندگی دے سکتا ہے، وہ کینسر کو دور کر سکتا ہے. تو مختلف وجوہات سے یا مختلف اسباب سے لوگ نا امید ہوتے ہیں، اور ان سب نا امیدوں کے لیے یسوع کا جی اٹھنا ان میں زندگی کی امید پیدا کرتا ہے. کیونکہ نا امیدی میں انسان سوسائڈ کرتا ہے، نا امیدی میں زندگی بے کیف ہوتی ہے، نا امیدی میں زندگی خوشی کے ساتھ یا خوشگوار زندگی جینے کو دل نہیں چاہتا، اور بہت سے اپنی زندگی کا از خود خاتمہ کر لیتے ہیں. لیکن جب یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے نوع انسان کی مدد کی اور لوگوں کی آس اور امید ان پر رہی، لیکن وہ مر گئے تو ان کی امیدیں ٹوٹ گئی، ان کی امید جاتی رہی. اس لیے کہ اب کس پر امید رکھیں، وہ تو مر گئے. جب زندہ تھے تو ان کے لیے کچھ کیا، لیکن اب نہیں کر سکتے. جب ہم اناجیل اربع میں اور اناجیل موافقہ میں یسوع مسیح کے کام، معجزات اور عجائب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر امید پیدا کی میرا یسوع کر سکتا ہے. لیکن جب وہ مر گیا، لیکن ہماری امیدیں ٹوٹی نہیں، کیونکہ اس نے
مصلوب ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. تو اب اس کے کلام پر ایمان ہے تو نا امید ہوں گے ہی نہیں. اور پھر اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا اور وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. تو ہماری امید ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ زندہ ہے. تو اس کے زندہ ہونے سے ہمیں زندہ امید حاصل ہوئی ہے. ایسی امید جس میں زندگی ہے, ایسی امید جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اور وہ ہے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنا, یعنی قیامت المسیح, دا ڈے آف ریزریکشن. مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ نوع انسان کا عظیم اور ناقابل فراموش واقعہ ہے. اور اس سے وہ جو ہوپ لیس تھے اب ان میں ہوپ ہے کہ میرا یسوع میرے لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے. جیسے میں نے اپنا بتایا کہ 1995 کو مجھے کینسر ہوا. میں نے مسیح کے معجزات پڑھے اور یہ بھی کہ اس نے لازر کو زندہ کیا. لیکن اگر مسیح نہ زندہ ہوتا تو میں کہتا اس نے کیے تھے, اب کیا ہوگا, اب کون کرے گا. لیکن جب میرا ایمان ہے کہ یسوع زندہ ہے تو اب نا امیدی بھی جاتی رہی کہ وہ تو زندہ ہے, وہ میرے لیے کر سکتا ہے, کینسر کو دور کر سکتا ہے, اور اس سے میرے بدن سے کینسر کو دور کیا. تو نا امید لوگوں کے لیے یسوع زندہ امید ہے کیونکہ سب قبریں ان جو مرحومین ہیں ان سے ابھی بھی بھری ہوئی ہیں, یعنی ان کی ہڈیاں ان قبروں میں ہیں, لیکن یسوع کی قبر خالی ہے. اور فرشتہ دکھاتا ہے یہ دیکھو وہ یہاں تھا لیکن اب نہیں ہے, وہ زندہ ہے اور اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب وہ جو نا امید تھی اس کے زندہ ہونے سے اب ان میں زندہ امید پیدا ہو, ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. تو مسیح کا جی اٹھنا مایوس, ناکام اور بے یار و مددگار اور نا امید لوگوں کے لیے زندہ امید ہے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جی اٹھا تو وہ جلال اور بڑی قدرت کے ساتھ اس دنیا میں جتنے ایام بھی رہا, اس کے بعد وہ آسمان پر گیا. تو اس کا جی اٹھنا اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں اپنے لوگوں کو جو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے, نا امیدی کو ختم کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 20واں باب, یوحنا کی انجیل 20واں باب 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا. یسوع نے اس سے کہا, اے عورت تو کیوں روتی ہے, کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس سے باغبان سمجھ کر اس سے کہا, میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں. اب رونا نا امیدی ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل 20 باب اور 16ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا مریم. اسے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی, یعنی اے استاد. یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا, لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر چاہتا ہوں. اب مسیح یسوع کے زندہ ہونے سے مریم کے آنسو تھم گئے, نا امیدی امید میں بدل گئی. اور پھر ہم یہاں کلام مقدس میں پڑھتے کہ یسوع جی اٹھا تاکہ وہ باپ کے پاس جائے, یعنی صعود المسیح, اسینشن آف جیسس کرائسٹ, آسمان پر جانے کا. تو ایک زندہ امید پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں یسوع مسیح کے تابع رہ کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آسمان پر
جانے کی امید پیدا ہوئی اور وہ آسمان پر جائیں گے. جیسے کلام مقدس میں پہلا تسلونیکیوں 4 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. اب مسیح یسوع کے جی اٹھنے سے ہمارے وہ عزیز جو دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ان کے لیے نا امیدی نہیں کہ یہ مر گئے ہیں تو بس یہ تو مرے رہیں گے، بلکہ مسیح مر گیا اور جی اٹھا تو مسیح کے جی اٹھنے سے اب ہمیں یہ امید ہے کہ یہ بھی جی اٹھیں گے. اور کلام خدا میں پہلا تسلونیکیوں 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے وہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. اب نا امیدی کی گھٹائیں بالکل ختم، کیونکہ مسیح جی اٹھا ہے اور ہمارے وہ عزیز جو مسیح میں سوتے ہیں ان کے بھی جی اٹھنے کی ہمیں امید ہے اور یقین ہے، اور اسی طرح ہم جو زندہ ہوں گے ہم بھی بدل جائیں گے اور مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. تو مسیح یسوع کے جی اٹھنے سے ہمیں یہ امید بھی حاصل ہوئی. تو کسی طرح بھی، کسی زاویے سے بھی، کسی ڈائمنشن سے بھی ہم نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ یسوع زندہ ہے. ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں تو وہ زندہ ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں، لیکن جو مردہ ہے وہ تو کچھ نہیں دے سکتا. تو یسوع زندہ ہے، تو اس کے زندہ ہونے سے اب ہماری زندگی میں زندہ امید ہے، اور نا امید لوگوں کی زندگی میں بھی یسوع کے زندہ ہونے سے زندہ امید ہے. زندہ امید ہے. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ زندہ امید پر بات کی اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر بات کی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور اسی طرح سے پوری مسیحی نقطہ نظر کی ٹیم کی جانب سے آپ کو اور تمام ہمارے ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو ہیپی ریزریکشن ڈے، عید قیامت المسیح کی بہت زیادہ خوشیاں مبارک ہوں. اور امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک آپ نے سیکھا ہے، یسوع مسیح زندہ ہے اور زندہ امید لے کر اس دنیا میں آئے. آج میرا اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس زندہ امید کی نوید دنیا تک پہنچائیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.